बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर यह है कि अडयाला जेल में 3 अफसरान का तबादला कर दिया गया है। इससे पहले 6 मुलाजमीन को हिरासत में लिया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम अभी तक लापता हैं। उनके हवाले से एक दरखास्त हाईकोर्ट के अंदर ज़ेर इल्तवा है। सिक्योरिटी एजेंसीज और अडयाला जेल की इंतजामिया ने उनके वेयर अबाउट्स के हवाले से अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी है और अभी ये मामला खटाई में पड़ा हुआ है और उनका कुछ पता नहीं है कि मोहम्मद अकरम इस वक्त कहां पर मौजूद हैं। जो 6 मुलाजमीन जिन्हें हिरासत में लिया गया, उनके ऊपर इल्जाम ये था कि जेल के अंदर इन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ था जिससे सहूलतकारी की जाती रही। इमरान खान का बाहर की दुनिया के साथ राब्ता था, इमरान खान की गुफ्तगू करवाई जाती उनके पार्टी के लोगों के साथ। ये इल्जाम है। अब इसको साबित अभी तक किसी ने किया नहीं है और किसी अदालत में इनके खिलाफ कोई केस भी नहीं चला। ये वो बातें हैं जो हमें सिक्योरिटी जराए से बताई जाती हैं या फिर इसके साथ साथ हुकूमत वक्त जो है वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए ये राग अलापती हुई नजर आएगी कि सहूलतकारी हो रही है, सहूलतकारी पकड़ी गई। सहूलतकारी का यहां तक इन्होंने जो एक ताल्लुक था वो पाकिस्तान के DGISI साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के साथ भी जोड़ा और यह भी कहा जाता है कि उनके साथ भी राब्ता जो है वो किया जा रहा था। लेकिन जो हुकूमती जो साबिक पाकिस्तान के साबिक जो वजीर हैं, वजीर आजम हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने इसका एक अलग ही जवाब दिया और वो ये कहते हैं कि एक शख्स जब अपनी कुर्सी से नीचे उतर जाता है ना तो फिर उसकी कोई हैसियत नहीं रहती और इलेक्शन के बाद किस किस्म की सहूलतकारी और कौन सहूलतकारी, देखना यह होगा कि सहूलतकारी कौन कर रहा था और उस सहूलतकारी से क्या मुल्क को नुकसान पहुंचा और वो सहूलतकारी क्या वाकई मुल्क दुश्मन थी। तो फिर आप कहेंगे कि वाकई सहूलतकारी हो रही थी और जेल के अंदर इमरान खान कोई बहुत बड़ा प्लान बना रहे थे। और ये अल्फाज है कोट अनकोट शाहिद खाकान अब्बासी साहब के, जिन्होंने एक इंटरव्यू में ये तमाम बातें कही हैं। व्यूअर्स, अब 3 मजीद अफसरान का तबादला कर दिया गया है और इनके अंदर एडिशनल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल आफ्ताब अहमद हैं। नंबर 1, उन्हें पंजाब स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज भेज दिया गया है। इसके साथ साथ वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की जगह इन्हें तैनात किया गया, लेकिन फौरी तौर पर इसके बाद उनका तबादला कर दिया गया है। अब ये मोहम्मद आफ्ताब साहब जो हैं, आफ्ताब अहमद साहब, इनकी जिम्मेदारी क्या थी? ये इमरान खान को बैरक से लाते जहां पर जो इनकी अदालत बनी हुई है और फिर दोबारा इन्हें बैरक में छोड़कर आया जाता। ये एस्कॉर्ट करते थे खान साहब को। और वो लोग जो इमरान खान से राब्ते में, यानी आपने अगर किसी को कहना है सुबह सुबह जाकर कि सर आपके जाने का ये अदालत का वक्त हो गया तो आप तैयार हैं, तो वो कहते थे हाँ जी मैं तैयार हूं, तो चले अब हमारे साथ। तो ये वो टाइम होता है जब आप कोई पैगाम या कोई बात कर सकते हैं। तो लोगों को शायद ये खदशा था और ये एक अंदेशा पाया गया जिन्होंने इनका तबादला किया कि इमरान खान की जो सहूलतकारी और जो पैगाम दिया जा रहा था वो शायद आफ्ताब अहमद साहब कर रहे थे। अच्छा, अब आफ्ताब अहमद साहब क्या पैगाम देंगे ये किसी ने नहीं बताया और इनका तबादला क्यों किया गया ये भी किसी ने नहीं बताया। और व्यूअर्स, आपने याद रखना है कि ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने, दोनों में से किसी ने राब्ता किया, जेल के दरवाजे खोले और ये जो इस्लामाबाद का जलसा था इसे मुलतवी करवाया गया। किसी ने तो राब्ता किया, ये उसके बाद फौरी तौर पर ये सारा काम जो है वो हो रहा है। और आफ्ताब अहमद इमरान खान को बैरक से लाने और ले जाने की ड्यूटी पर थे। जब ये सब काम हुआ उनको भी तब्दील कर दिया गया। फिर लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट जी समरा जबीन, उनका बहावलपुर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट महजर इकबाल असलम का DG खान तबादला कर दिया गया। यानी बहुत दूर इन्होंने उठाकर फेंका है, कहाँ अडयाला जेल ठंडी हवाएं और कहाँ DG खान और फिर इसके साथ साथ बहावलपुर, वहां पर उठाकर इन्हें फेंक दिया गया है। और इसके ऊपर रद्देमल देते हुए नईम पंजोता ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और वो ये कहते हैं कि इमरान खान की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक है। ऐसे वक्त में इमरान खान के जो जेल के अमले को तब्दील करना, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। ये 3 लोग वो थे जो इमरान खान का खाना प्रॉपर चेक करते और उसके बाद इसे आगे ले जाया जाता, खान साहब को दिया जाता। इनको तब्दील करना बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना ही चाहिए जी कि इस मामले को उठाकर आप ले जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अपने कंसर्न शो करें। सिक्योरिटी के मामलात और खान साहब का जो खाना चेक करने का जो इंतजाम है इसे अदालत के सामने एक सवाल की शक्ल में रखा जाए ताकि जो नोटिस होंगे हुकूमत को, अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को, वो आकर बताएंगे कि तरीकाकार क्या है खान साहब का खाना चेक करने का। खाना तैयार हुआ और उसके बाद कितने लोग उस खाने को चेक करते हैं, क्या खाना खाकर चेक किया जाता है
اور وہ لوگ کون ہیں. یعنی اس طرح کا پروسیجر جو میکنزم ہے اسے ریکارڈ پر لانا بہت ہی ضروری ہوگا. ویورز میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں چونکہ خان صاحب کی زندگی کو جہاں پہ خطرات ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی کوششیں پچھلے 3 برس سے کی جا رہی ہیں, اور 8 فروری سے پہلے جس طرح سے پریس کانفرنسز کروائی گئی, لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف سے بدظن کرنے کی کوشش کی گئی, ان کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی گئی. ایسے وقت میں عمران خان نے ایک پیغام جاری کیا, اور عمران خان اپنے اس پیغام میں کیا کہتے ہیں. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کو توڑنے کی کوشش کی گئی. جن لوگوں نے ہمارے خلاف پریس کانفرنسز کی انہیں کہا گیا کہ ہم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا نام و نشان مٹا دیں گے. میں نے اس وقت بھی یہی سوچا کہ عزت و ذلت اللہ دیتا ہے, اور آج بھی اس ازمائش پر اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں. اور یہ پیغام ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا چاہتے تھے. اب باہر بیٹھے ہوئے لوگ سازش کیا کر رہے ہیں, اور یہ سازش نہ دن بدن کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے, اور یہ اپنی ہی سازش کے جال میں خود پھنستے چلے جا رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب چھٹی والے دن بھی ان کو آرام نہیں تھا, اور انہوں نے پاکستان کے میڈیا کو اپنے گھر میں بلا کر سیالکوٹ میں کیا کہا, اور جو جلسہ منسوخ کرنے کے حوالے سے ایک پورا بیانیہ بنایا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے, اس میں ایک مزید بھونڈے چیپٹر کا اضافہ کر دیا گیا اس پریس کانفرنس کے ذریعے. خواجہ آصف کیا کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا, پی ٹی آئی نے ناکامی کے ڈر سے جلسہ منسوخ کیا. اب خواجہ آصف کے اس جھوٹ کا جو پردہ چاک ہے وہ اس سے پہلے بیرسٹر عقیل کر چکے ہیں, اور انہوں نے کیا کہا, جلسہ منسوخی حکومت نے علی امین گنڈا پور کو حالات سے آگاہ کیا, انہوں نے عمران خان سے رابطہ کیا, اور یہ بیرسٹر عقیل کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد عطا تارڑ صاحب نے بھی ایک پروگرام میں بیٹھ کر یہ ایسی کچھ باتیں کہی. تو آپ پہلے اپنے گھر کے اندر جو جلسہ منسوخی کے حوالے سے جو بیانیہ بنایا گیا, پہلے اپنے بیانات جڑے اگے نے وہ تے رلا لو. جب آپ کے آپس میں بیانات ہی نہیں ملیں گے تو پھر قوم کیسے یقین کرے گی کہ واقعی یہ حکومت تھی یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی. اب خواجہ صاحب کا آنا یقیناً اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ بات کرنا, بہت سارے سوالات کا جواب آٹومیٹکلی ان کے اس بیان کے اندر موجود ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ بات ہوئی. اس کے بعد کہ اسٹیبلشمنٹ چل کر گئی اور انہوں نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اس جلسے کو منسوخ کر دیا جائے. حکومت یہ رسپانسبلٹی خود لینے کے لیے تیار نہیں تھی, اور اب یہ دونوں طرف جو ہے وہ گیم ہو رہی ہے. نون لیگ کے جو وزراء ہیں ان کے بیانات آپس میں نہیں مل رہے, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرنے کے لیے خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہیں میدان میں اتارا گیا کہ جناب ہم نے جلسہ منسوخ کرنے کا ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا, بلکہ یہ خان صاحب کی خواہش تھی, اور ایک طرح سے انہیں فیس سیونگ کا یہ موقع جو ہے وہ فراہم کیا گیا. انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جلسہ منسوخ کر لیں. تو اگر یہ کسی اور ملک میں جہاں پہ روایات ہیں اس سیاست کر رہے ہوتے تو یہ ایک دن سے زیادہ سیاست نہیں کر سکتے تھے, چونکہ ان کے بیانات ہی ان کے خلاف جو ہے ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہونی تھی. چونکہ لوگ جو مہذب معاشرے ہیں وہاں پر ایسے جھوٹوں کو جو ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں اور جن کے بیانات میں تضاد پایا جاتا ہے انہیں کبھی بھی ووٹ نہیں دیتے. پی ٹی آئی نے جلسہ منسوخ کرنے کی پیشکش کی, اس لیے عمران خان سے ملاقات کی سہولت کاری جو ہے وہ کی گئی, یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں اعظم سواتی سے ملاقات کے حوالے سے کہ بات جلسہ منسوخ کرنے کی تھی, اس لیے انتظامیہ کو اعتراض ہو سکتا تھا. جیلوں میں گفتگو راز میں نہیں رہتی, آپ کی ہر نقل و حرکت ریکارڈ ہوتی ہے. میں جیل کے جس سیل میں تھا وہاں پر 16 کیمرے تھے, اور پھر انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے باتیں کی, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بزدار 2 ہے علی امین گنڈا پور, اور انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہمارے پاس بندے پورے نہیں ہیں, لہٰذا اس جلسے کو منسوخ کرنے کا ہمیں جو ہے موقع دیا جائے. میں بھی آپ کو ایک خبر اور بھی دے دوں, اور یہ لاہور سے آ رہی ہے, اور اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو لاہور کے جلسے کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے اندر کے معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ رکھے. اور اس حوالے سے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور کا جلسہ ملتوی کر دیا ہے, اور تحریک انصاف 27 اگست کو لاہور میں جلسہ اب نہیں کرے گی. تحریک انصاف نے تمام تر توجہ 8 ستمبر کے اسلام آباد جلسے پر رکھنے کا فیصلہ کیا. لاہور جلسے کی نئی تاریخ کا اعلان اسلام آباد کے جلسے کے بعد کیا جائے گا, اور پی ٹی آئی نے 22 اگست کا جلسہ منسوخ کر دیا. جلسے منسوخی سے متعلق بات چیت کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی نے 22 اگست کا جلسہ منسوخ کرنے کی پیشکش کی تھی, اور وہی بات جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتائی. لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ لاہور کا جلسہ جی منسوخ ہو گیا ہے, اور جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے خان صاحب نے جو پیغام جاری کیا, اور محمد صاحب غالباً ٹیلی ویژن پر آ کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب نے 3 چیزیں کہی ہیں, ایک 8 سپتمبر کا جلسہ, ایک لاہور کا جلسہ, اور پھر مخصوص نشستیں.
اس کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف لاہور کی جو قیادت ہے جی، وہ تو نظر کہیں نہیں آ رہی، اور پنجاب کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور جس قسم کی فسطائیت اس وقت حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے پنجاب کے اندر، ہم نے کبھی بھی میدان سجتے ہوئے نہیں دیکھا 8 فروری کے بعد۔ اور عمران خان کا جو گلہ تھا اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، اور یہ گلہ آج کا نہیں ہے، یہ 8 فروری کے فوری بعد جو سٹریٹ پاور تھی ہمیں تحریک انصاف کی پنجاب میں، لاہور میں خاص طور پہ نظر نہیں آئی۔ ہوا یہ کہ فیصل آباد کے جلسے اور تاریخ کا اعلان کیا گیا، لیکن جلسے نہیں ہوئے۔ حامد رضا صاحب آج کل ایکٹیو ہیں عدالتوں کے اندر، لیکن وہ میدان میں کیوں ایکٹیو نہیں تھے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ حباد اظہر صاحب موٹر سائیکل پر بیٹھ کر پنجاب میں، لاہور میں تو ہمیں نظر آئے، لیکن اس کے بعد وہ کہاں چلے گئے؟ یعنی اس وقت پارٹی کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ آپ پارٹی کے عہدوں سے استعفیٰ ضرور دیں، لیکن جو پارٹی کا مین ایک سٹانس تھا، جو ایک ریڈ لائن تھی، جو عمران خان نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، آج لاہور سے ہی خبر آ رہی ہے کہ اس جلسے کو ملتوی کر دیا گیا۔ حکومت سر جو مرضی کرے، حکومت NOC دے نہ دے، آپ کے جلسے کو اکھاڑ کر پھینک دے، میدان کے اندر پانی چھوڑ دیا جائے، لیکن جب خود پاکستان تحریک انصاف جلسے اس طرح منسوخ کرے گی، اور جو بیانیہ تحریک انصاف کے خلاف بنایا جا رہا ہے اور لوگوں کو جو بدزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شاید وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو جائیں، کیونکہ PTI اگر جلسہ نہیں کرتی تو obviously اس کا نقصان ان کو ضرور ہوگا۔ خان صاحب اس کے اوپر کیا ری ایکشن دیتے ہیں اب یہ بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ علیمہ خان کی اگر آپ گفتگو سنیں نا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان تو کبھی نہیں کہے گا کہ میرے لیے جلسہ کرو، میری رہائی کے لیے یہ تحریک چلاؤ، یہ تحریک لوگوں کو خود چلانا پڑے گی۔ خان صاحب کا آپ نام تو استعمال کرتے ہیں، لیکن بدلے میں آپ نے کیا کچھ کیا عمران خان کے لیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آج عمران خان کے نام کے اوپر لوگ جھنڈے والی گاڑی میں آتے ہیں جاتے ہیں، ان کی آنیاں جانیاں پوری قوم دیکھ رہی ہے، لیکن ایک جلسہ نہیں کیا، یہ ایک بہت بڑا ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب جو اب تک سٹیٹمنٹ جاری کرتے رہے نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے، اب اس کے اندر اتنا سارا جھول ہے، تضاد ہے، کہ ان کے گھر سے گواہی آ گئی ہے۔ ویورز آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر خواجہ آصف صاحب نے یہ کلیم کیا تھا کہ جنرل باجوہ نے دھمکی دی کہ میں مارشل لا لگا دوں گا۔ اور پھر ایک اور بات بڑی معیوب سی تھی، اور ان لوگوں سے کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اصل تو آئین اور پاکستان کے غدار اور جو باغی لوگ ہیں جو بغاوت کرتے ہیں وہ تو یہ لوگ ہیں۔ ایک جنرل آپ کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے، اور آپ یہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ یار تسی میرے نال ہی مکلو، تو آئین اور جو رولز اینڈ ریگولیشنز اور جس طرح ہمیں جو روزانہ کی بنیاد پہ بھاشن دیا جاتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے کہ ہم قانون سازی کریں گے، جب سپریم کورٹ پاکستان کے جج جو ہیں غلط فیصلے کریں گے تو ہمارا بھی استحقاق ہے کہ آئین کی تشریح صحیح ہو سکے۔ آپ آئین کی تشریح کے لیے اور آئین کو جس طرح سے آپ چاہتے ہیں اس کی نمائندگی ہو، لیکن آپ کے کول و فیل کے سے کسی قسم کا ایسا ہمیں تاثر نہیں مل رہا، کیونکہ آپ بند کمروں میں بیٹھ کر یہ کہیں اور یہ باتیں آپ کو پتہ چلیں کہ جنرل باجوہ نے ہمیں کہا جی کہ تسی میرے نال ہی مکلو، تو پھر آپ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کیوں نہیں کرتے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اور ان کے اس بیان کو کاؤنٹر کیسے کیا ملک محمد خان نے؟ ملک احمد خان یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے خواجہ آصف کی بات کو نگیٹ کیسے کیا، کاؤنٹر کیسے کیا کہ جنرل باجوہ کسی بھی صورت ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تھے، بلکہ وہ تو جنرل ساحر شمشاد مرزا کو آرمی چیف دیکھنا چاہتے تھے۔ جنرل باجوہ کی ان کی دوستی تھی، انہوں نے کسی بھی وقت اس قسم کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ اچھا جی، اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تھے، بلکہ وہ تو جنرل فیض کو آرمی چیف دیکھنا چاہتے تھے، اور جنرل فیض اور جنرل باجوہ ایک ساتھ مل کر کام کر رہے تھے۔ تو یہ تو آپ کے گھر سے ایک کانٹرڈکشن اور گواہیاں آ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو انٹرویو دیا، اور انہوں نے کیا کہا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی جانب سے مارشل لا لگانے کی دھمکی کی بات درست نہیں ہے۔ مارشل لا لگانے والے کبھی بھی دھمکی نہیں دیتے، بلکہ وہ مارشل لا لگا دیتے ہیں، وہ مشورے نہیں مانگتے، جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ لگا کر آپ کو اس کا اعلان کرتے ہیں، اور اس بات کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر اور بھی دے دوں، اور ملک کے اندر جو آئینی ترمیم کے حوالے سے جو سیشن بلایا گیا اور اس کے اندر جو مسودے پیش کیے جائیں گے، اس کے اوپر جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف سامنے آیا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تمام قیاس رائیاں ہیں، اور ترامیم کے معاملے پر کسی قسم کی ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ JUIFA کے رہنما کامران مرتضیٰ ہی کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس آئینی ترامیم کے لیے نمبرز ہی نہیں ہیں۔
آئین ترمیم سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کی صفوں میں ممکنہ آئینی ترمیم پر کوئی غور نہیں ہوا چونکہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اور اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی فضل الرحمان سے اور انہیں بندوق کا تحفہ دیا گیا اور بندوق دے دی گئی ہے۔ بندوق اب چلے گی یا نہیں چلے گی یہ فضل الرحمان صاحب کی نوٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وہ اس بندوق کو اپنے ڈرائنگ روم میں بطور نمائش رکھیں گے یا پھر اس بندوق سے آئین پاکستان پر حملہ کیا جائے گا، پاکستان کی جمہوریت پر حملہ کیا جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ یہ جو پاور شیئرنگ والا معاملہ ہے نا پنجاب کے اندر، اس کے اوپر کافی حد تک کام کر لیا گیا ہے اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات حل ہو گئے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ برابر فنڈز جو ہیں دونوں کے در تقسیم کیے جائیں گے، اور وہ علاقے، وہ کانسٹیٹوئنسیز جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے وہاں پر جو افسران بھی ہیں انہی کی مرضی کے لگائے جائیں گے۔ اچھا، اب یہ ہمارا جو سسٹم ہے نا اتنا کمپلیکس ہو چکا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے افسران کو لگائے بغیر ہم وہاں پر ترقی کی بات بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کا علاقے کا ایم این اے ہے اور اس نے اگر اپنے کام علاقے کے کروانے ہوں گے، اور اگر آپ کا افسر نہیں ہے یعنی آپ کے قبیلے سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو وہ پھر آپ کے کام نہیں کرے گا۔ پاکستان میں ہر کانسٹیٹوئنسی کے اندر یہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر محکمے کے اندر پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، ہر محکمے کے اندر ہر جماعت اپنی مرضی کے لوگوں کو لے کر آتی ہے تاکہ کرپشن کا راستہ کھولا جا سکے، اپنی مرضی کے کام کروائے جا سکے، نظام کو کنٹرول کیا جا سکے، اور یہ سب کچھ نا بیوروکریسی کی مدد سے اور بیوروکریسی کی آشیرواد سے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو سب سے بڑا مسئلہ رہا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو لگانا تھا ان علاقوں میں جہاں پر یہ جیتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فنڈز کا جو معاملہ ہے اسے بھی ہمیشہ ایک تنقید کے طور پر اور بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ مرکز میں اتحادی ہونے کا آپ نے صلہ چاہیے آپ کو، اور آپ بلیک میلنگ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں تم نے جو فنڈز ہیں وہ جاری نہ کیے تو پھر ہم اتحاد کی ہمارے سے تمہیں بات نہیں کرنی۔ اب ویورز ہوا یہ کہ دونوں جماعتوں کی مشترکہ کمیٹی کا جو اجلاس ہوا گورنر ہاؤس پنجاب میں لاہور میں، اور پھر پاور شیئرنگ کے وعدوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا، اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے تحفظات کو غور اس پہ کیا گیا۔ اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب، ملک احمد خان نون لیگ کی طرف سے شامل تھے، جبکہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی جانب سے راجہ پرویز اشرف، ندیم افضل چند، حسن مرتضیٰ اور علی حیدر گیلانی نے ملاقات کی۔ اچھا، اب علی حیدر گیلانی صاحب کا بھی اب سن لیں کہ وہ ٹیوشن پڑھاتے نا انہیں ایک تمغہ جو ہے وہ دے دیا گیا، اور اس دن میں ان کی تصویر دیکھ کر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ تو یہ پورے کا پورا نظام ایک ایسی ایلیٹ کلاس ہے جو ہمارے اوپر حکمرانی کر رہی ہے۔ اب یہ پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس حکمرانی کو قبول کریں گے، محکوم رہیں گے، اور یہ آپ کے اوپر جس طرح سے آپ کے اوپر اپنے فیصلے اور اپنی جو مرضی ہے مسلط کرتے ہیں، یہ اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ کیا یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا؟ اب یہ جو انالوجی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اپنی مرضی کا ایس ایچ او، اپنی مرضی کا چیف جسٹس، اپنی مرضی کا آرمی چیف، اپنی مرضی کا علاقے کا ایس ایچ او اور اس کی پوری پلٹون، اگر یہ اپنی مرضی کی نہیں ہوگی تو پھر آپ حکومت نہیں کر سکتے۔ جمہوریت کے اندر معیار یہ نہیں ہوتا، جمہوریت کے اندر معیار یہ ہوتا ہے کہ عوام، فار دا پیپل، آف دا پیپل، بائی دا پیپل، یہی آپ نے سنا اور یہی ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے۔ لیکن پاکستان کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ کس کی ہے؟ گورنمنٹ کس کے لیے کام کرے گی؟ اپنے لیے کام کرے گی۔ گورنمنٹ کس کے لیے فنڈز جاری کرے گی؟ اپنے اتحادیوں کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے، اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے۔ اور پھر اس میں جو ایک انٹرسٹنگ فیکٹر ہے نا، پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھتا، میں اس پہ کافی دیر سے لوگوں کے سامنے اس چیز کو رکھ رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ ایک سیاستدان سیاست کرے، اس کا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ آدھا خاندان سیاست میں ہے، آدھا خاندان کاروبار کر رہا ہے، پالیسیز وہ بنائی جائیں گی جو خاندان نواز ہوں، تو پھر پاکستان کہاں جائے گا؟ وہ آپ کے سامنے ہے، ہمارے جو حالات اس ملک کے اندر بنا دیے گئے۔ ویورز، یہ آج کی ہماری نشست تھی۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔